रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब, हम कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या आहिस्ता आहिस्ता एक नशरियात का जो सिलसिला है उसको भी बहाल करें। ज़ाहिर है दिल की कैफियत तो किसी स्विच की तरह नहीं होती कि जिसको आप ऑफ़ करें और ऑन करें, जिसको आप बहाल कर दें या मुअत्तल कर दें, उसमें वक्त लगता है, लेकिन ज़ाहिर है इस सिलसिले को आगे भी बढ़ना है। और तो वैसे ही रमज़ान नशरियात है, किसी न किसी एतबार से कोशिश यही रहती है कि दीनी हवाले से बात हो, तो इस पर तो होना बहुत ज़रूरी भी है। आज इफ्तार में हमारा जो डिबेट कंपटीशन होता है उसका आखिरी राउंड आज इफ्तार में था, लेकिन वो एक ह्यूमरस डेक्लेमेशन था। उस वक्त ज़ाहिर है बिल्कुल तबीयत ही नहीं कर रही थी, मिजाज ही नहीं था जो हमने ख़बर सुनी थी, तो हमने उसी वक्त फैसला किया कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। शान इल्म में हमने कैंसिल कर दिया था सारी ट्रांसमिशन। वो तो चूँकि ह्यूमरस डेक्लेमेशन था इसलिए हमने उस राउंड को तो फ़िलहाल उसको छोड़ दिया है। वो हम आज इफ्तार में या फिर कल डिसाइड कर लेंगे हम और कर लेंगे, लेकिन एज़ पर शेड्यूल जो हमारा स्पीच कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन या ह्यूमरस डेक्लेमेशन जो यकुम रमज़ान मुबारक से हो रहा है, उसका आप समझ लीजिए कि पहला क्वार्टर फाइनल काइंड ऑफ, यानी दूसरा जो राउंड है उसकी पहली नशिस्त आज है। यानी आज हमने सहर में चारों जो मुकर्रीन हैं वो अपने अपने दिन के फाते हैं, उनको हमने बुलाया है ताकि आज इन चार में से हम मज़ीद दो को आगे के राउंड में भेज सकें। और मौजू भी आज का जो एक तल्ख वाक़या हुआ है उससे किसी ना किसी एतबार से नहीं बल्कि बहुत हद तक उससे एक मैच भी करता है, उससे मुवाफ़क़त भी रखता है। मौजू है मत जला इस घर को, मत जला इस घर को, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। आज हमारे चारों मुकर्रिर हमारे साथ हैं और मिर्ज़ा सुबान बेग इंडस यूनिवर्सिटी से आप हमारे पहले मुकर्रिर, और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम है, 2 मिनट 2.5 मिनट, तकरार की ज़रूरत नहीं है। सुबान आपका वक्त शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे वाला, अब हम सिंधी, महाजर, पंजाबी, पठान, बलोच, बंगाली नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी हैं। जनाबे वाला, कायद के ये अल्फाज क़याम के फ़ौरन बाद ही भुला दिए गए। वक्त आगे बढ़ा और मैं वक्त के साथ चल पड़ा। अभी महज 24 बरस ही गुजरे हैं कि मेरे सामने इक़्तिदार और तासुब के जहर के हाथों मशरिकी पाकिस्तान बहेरा अरब में गर्क हो रहा है। मैं कफ़े अफसोस मलता आगे बढ़ा हूँ तो मुझे आगे बढ़ा हूँ तो मुझे फिर शर्मिंदा होना पड़ा है कि जनाबे वाला वो भाई, वो कायद का पाकिस्तान फिर टूटने लगा है। ये भाई मेरी निगाहों के सामने बाहम दस्तों गिरेबा हैं और इसके नतीजे में मुझे बदमनी और बगावत की बूने आ घेरा है। और अब मुझे इस मुल्क के लिए करारदाद से, इस मुल्क की हिमायत करने वाले सिंध से सिंधु देश के नारे सुनाई दे रहे हैं। मैं उस जानिब से आगे बढ़ा तो रेफरेंडम के जरिए इसकी हिमायत का ऐलान करने वाले सरहद से पख्तूनिस्तान के दावे सुनाई दे रहे हैं। अपने सबसे बढ़कर आज़ादी की तहरीक चलाने वाले पंजाब से ग्रेटर पंजाब की सदाएं सुनाई दे रही हैं। बलोच रेजिमेंट के गादियों के इलाकों से आज़ाद बलोचिस्तान की सदाएं बुलंद हो रही हैं और अपना सब कुछ लुटाकर हिजरत करने वालों की जानिब से जनापुर के पैगाम सुनाई दे रहे हैं। और ये सब कुछ मैं देखकर सिर्फ खून के आंसू रो रहा हूं और महज ये फरियाद कर रहा हूं कि मत जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है। जनाबे वाला, मैं हालात की बेहतरी का ख्वाब लिए आगे बढ़ा हूं मगर हालात बनते नहीं बिगड़ते महसूस हो रहे हैं, बनते नहीं बिगड़ते महसूस हो रहे हैं। मैंने कदम आगे बढ़ाया है, मैं 21वीं सदी में आ खड़ा हुआ हूँ। जो मेरे सामने मेरे फिदाई अड्डे और सरहदें नीलाम की जा रही हैं, बेटियां हवाले की जा रही हैं, मेरी धरती से तैयारा उड़कर मेरे वजीरिस्तान को खून में नहला रहा है और उसके नतीजे में दहशतगर्दी का बीज बोया जा रहा है। फिर मसाजिद और इमाम बारगाहों को खून में भिगोया जा रहा है। मैं मजीद कदम आगे बढ़ाता हूँ तो अब मुझे यहाँ करप्शन के रिकॉर्ड टूटते दिखाई दे रहे हैं। रोजाना 6 अरब रुपए करप्शन की नजर होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में 33वां करप्ट तरीन मुल्क बनता दिखाई दे रहा है। रोजाना मेरा कराची 12 मई और 9 अप्रैल को जलता दिखाई दे रहा है। इसकी सड़कों पर शकील ओज, हकीम सईद और अमजद साबरी निशाना बनता दिखाई दे रहे हैं। जनाबे वाला, मैंने उस जानिब से निगाहें हटाई, दूसरी जानिब देखा तो कानून और इंसाफ को बिकता देखा, मेरा रवि का तूफान देखा। मैंने यहाँ पर डे और वैलेंटाइन डे के नतीजे में अखलाकियात का जनाजा निकलता देखा। और जनाबे वाला, ये सब देखने के बाद मैं कुछ कह ना सका, मेरा जहन माऊफ बस ये इल्तिजा छोड़ गया। ये घर तेरा भी है मेरा भी है। सुबान बेग थे हमारे पहले मुकर्रर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं हमारे आज के अगले मुकर्रर हसन उर रहमान। आज के जो विनर होंगे वो ज़ाहिर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। आबिद भाई, आज अब
एक विनर को आगे भेजेंगे या फिर से दो जाएंगे। दो, ताकि वो सेट बरकरार रहे। नेक्स्ट हमारा क्वार्टर फाइनल है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम हमारे जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करेंगे वो क्वार्टर फाइनल का हिस्सा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेमीफाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल। ठीक। तो आज आज जो 2 लोग क्वालिफाई करेंगे वो करशी की कार के लिए क्वालिफाई करेंगे। करशी वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस डेक्लेमेशन के लिए, इस कॉन्टेस्ट के लिए कार का तोहफा रखा है। हसानुर रहमान साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाबे वाला, आम इंतखाबात का ज़ोर शोर अपने उरूज पर है। हर जमात अपनी जीत के लिए पुरअज़्म है। बैनर और पोस्टर आवेज़ा किए जा रहे हैं। ये तकरार अभी बरकरार के जलसे और जुलूसों में आवाम से अहद किए जा रहे हैं कि इस घर में लगी हर किस्म की आग को बुझा दिया जाएगा, रिश्वत का कत्ले आम करके मेरिट को परवान चढ़ाया जाएगा, गरीबों को उनके हुकूक फराहम किए जाएंगे, क्योंकि ये घर हमारा है। फिर वो सुबह कि जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है। हाँ, आम इंतखाबात के सुबह का सूरज तुलू होता है। रिक्शे, सुजुकी और दीगर गाड़ियों में मुख्तलिफ जमातों के झंडे लहरा रहे हैं कि ये गाड़ियाँ पोलिंग बूथ तक आवाम को ले जा रही हैं। जनाबे वाला 5 बजते हैं, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाता है। पोलिंग का वक्त ख़त्म होते ही नताइज के आने का इंतज़ार किया जा रहा है कि अचानक नतीजे का ऐलान होता है। एक जमात फातेह करार पाती है। फिर क्या देखता हूँ कि सड़कों पर आग लगी हुई है, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। जनाबे वाला, आंखें नम हो जाती हैं कि न जाने क्या जलाया गया है। जनाबे वाला, आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि जीत की खुशी में दूसरी जमातों के कैंप उखाड़ कर, झंडे उतार कर आग लगाई जा रही है। जनाबे वाला, फिर मेरी नज़र अपने एक दोस्त पर पड़ती है जिसके हाथ में एक बोतल है। मैं उसे आवाज़ देता हूँ, ना जाने पता नहीं पेट्रोल है या मिट्टी का तेल है। मैं उसे आवाज़ देता हूँ, रोकता हूँ, उससे कहता हूँ कि मेरे भाई मत जला इसको, ये घर तेरा भी है, मेरा भी है। जनाबे वाला, वो बोतल को पलटता है, आग के ऊपर पानी गिरा कर कहता है कि मेरे भाई, मैं भी यही ऐलान कर रहा हूँ कि मत जला इसको, ये घर तेरा भी है, मेरा भी है। जनाबे वाला, फिर मेरी निगाहों के सामने अमजद साबरी की मुस्कुराती हुई तस्वीर आती है। हाँ जनाबे वाला, वो पूरी ज़िंदगी यही ऐलान करते रहे कि मत जलाओ इसको, ये घर हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का समर है, मत जलाओ इसको, ये घर हमारे असलाफ की कुर्बानियों का नतीजा है। जनाबे वाला, फिर वो ऐलान करते करते शहादत की मौत सो जाते हैं। जनाबे वाला, फिर उनका लहू भी यही पुकार कर कहता है कि जख्मों से बदन गुलजार सही, खुद इनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तुर्कश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी किसने हारी है। बहुत शुक्रिया। और हमारे आज के तीसरे मुकर्रर अम्मार हसन, ताल्लुक आपका डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। आज की जो हमारे रनर अप हैं उनके लिए इनामात हैं SBG, हिमानी हर्बल और करशी जामे शीरी की जानिब से। जनाब अम्मार हसन साहब। सन 1947 हजार फूल से चेहरे झुलस कर राख हुए, भरी बहार में ऐसे अपना बाग जला, नहीं मिला ये वतने पाक हमको तोहफे में, हजारों दीप बुझे तब ये चिराग जला। जनाब सदर, वक्त बढ़ता है सन 1971, रूहे क़यामत का मंजर, कटते हुए चेहरे, लटके हुए सर, माओ के सामने बच्चों को काटा जाता है, जिगर के टुकड़ों को टुकड़ों में बांटा जाता है, हर सू आग का दरिया, खून का मंजर, खलीजे बंगाल खून से सुर्ख है, असमतें तार तार की जाती हैं, इज्जतें पामाल की जाती हैं, 90,000 घुटने टेक दिए जाते हैं, मगर मैं देखता हूँ मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम, काटने वाले भी हम, कटने वाले भी हम, अरे जलाने वाले भी हम, जलने वाले भी हम। मत जला इसको, मत आग लगा, ये देश तेरा भी है, ये घर मेरा भी है। मजीद देखता हूँ, जाग पंजाबी जाग का नारा, सिंधु देश हमारा और आज़ाद बलोचिस्तान जो पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है, तो मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मत नारा लगा, मत आग लगा, मत इसको जला, ये घर तेरा भी है, मेरा भी है। मजीद आगे चलता हूँ तो मुझे यौम इश्क़ रसूल के नाम पर अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता नज़र आता है, मुझे मुल्क को जलाया जाता नज़र आता है, तो ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ, मत नुकसान पहुँचा, मत इसको जला, ये वतन, ये देश, ये घर तेरा भी है, मेरा भी है। थोड़ा आगे चलता हूँ तो कभी 12 मई नजर आता है, गोलियों की बौछारें होती हैं, जुल्मो सितम की
بے قرار داستانیں نظر آتی ہیں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شہر خون سے نہلایا جاتا ہے اور کہیں مکہ لہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہے عوام کی طاقت کا مظاہرہ. تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں مکہ مت لہرا, غرور مت دکھا, گھر کو مت جلا, یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. مجھے اگر پھر نظر آتا ہے رمضان نظر آتا ہے کہ جب روزے کی حالت, پیاس کا عالم, گلا خشک ہے مگر منقبت جاری ہے, نعت رسول مقبول بھی جاری ہے کہ یکایک گولی چلتی ہے, جسم چھلنی ہو جاتا ہے, روح پرواز کرتی ہے, آنکھ بند ہوتی ہے, آواز جاری رہتی ہے, اللہ کا کلام جاری رہتا ہے. شہید امجد صابری تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں لاشیں مت گرا, گولیاں مت چلا, یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. نائس, ویری نائس. آج کی آخری مقررہ سر سید گرلز کالج سے آپ کا تعلق, علینا ملک. جیسے جو ہی یہ اختتام کریں گے بس ایک شارٹ کامنٹ آپ سے لے کے اور پھر عابد بھائی آپ سے ہم نتیجہ مانگیں گے کہ آگے دو کون کوالیفائی کر رہے ہیں. علینا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. میں اداسیوں کا مسافر, ظلمتوں کا پالا, بھوک و افلاس کی شدت کا مارا, ایک ایسے شہر میں آن بسا ہوں جہاں سخت گھٹن ہے, سانس لینا بھی دشوار, ہوا میں بارود کی مہک ہے, اوپر آسمان پر گدھوں کی بوچھار ہے. کل 27 دسمبر تھی, وہ انتظار کر رہے ہیں نئی اور تازہ لاش کے گرم خون کا. میں زمین کی طرف نگاہ دوڑاتی ہوں, کہیں ماؤں کی لٹی ہوئی عصمتوں کے دلخراش منظر تھے, کہیں جلتے ہوئے گھر اور ان سے اٹھتا ہوا دھواں سا تھا, مگر میں نہ ہارا. انہوں نے احتجاج کے نام پر چلتی ہوئی ٹرین کو آگ لگا دی. زندہ لاشوں کا تحفہ لیے ٹرین کراچی پہنچی, مگر میں نہ ہارا. میں ہمت کر کے آگے بڑھتا ہوں. کئی لوگ ہاتھوں میں لاٹھیاں, آنکھوں میں خون, نیزے, تلواریں لیے خراب گوٹ کی بستی کی جانب قدم بڑھاتے ہیں. وہیں جہاں کل پھل فروش باپ کو زندہ جلا دیا گیا, ایک معصوم کے رونے کی آواز آتی ہے. ماں کے لاشے پر نوحے کنا ہے, اے ماں مجھے پانی تو دے دے. ارے پانی کیا ملتا, اب تو نومولود نیزے کی بلندی پر ہے, ایک جھٹکا اور نیزہ حلق کے آر پار ہوتا ہے. وہ گدھ اب اسے نوچ رہے ہیں, اس معصوم کا خون ہوا میں چھینٹوں کی مانند بلند ہوتا ہے. میرا حلق سوکھ چکا ہے, پاؤں رگڑ رگڑ کر چھل چکے ہیں, مگر میں نہ ہارا. میں ہمت کر کے آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں, ہاتھوں کو دعا کی مانند کرتا ہوں کہ اے رب کہہ دے تو ان سے, ارے تو سمجھا دے انہیں کہ شہید چاہے تم امجد صابری کو کرو یا وقاص علی شاہ کو, خون چاہے تم مسجد میں بہاؤ یا گرجا گھر میں, جلتا صرف ایک ہی گھر ہے جو تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, مت جلا اس کو, یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, مت جلا اس کو, یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک سنگے میل پر, کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک سنگے میل پر, اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. جنید بھائی اور عابد بھائی آپ نتائج مرتب کر چکے ہیں؟ جی کامنٹ. بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا. میں صرف مجھے ایک ذرا سی ان لوگوں سے یہ تو دکھایا جا رہا تھا, یہ تو پکچرائز ہو رہا تھا کہ نقصان کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ کم نے دکھایا کہ یہ گھر تیرا بھی ہے تو یہ میرا بھی ہے, مت کر, یہ ذرا کم دکھایا گیا. اور جو یہ زیادہ دکھایا گیا کہ نقصان کیا جا رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے, صحیح ہے, وہ زیادہ دکھایا گیا, لیکن مین ٹاپک پہ مجھے لگتا ہے ذرا کم آئے, ٹچ کر کے چلے گئے. سر صاحب مجھے مارکس بتا دیں گے. چلے نتائج جب تک بھائی ٹوٹل کر لیں, میں بیٹا صرف اتنا کہنا چاہوں گا, دیکھو موضوع کیا تھا, مت جلا اس کو, یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. ہم نے جلانا تو بتایا
کہ ہم چاروں صوبوں میں جلتی ہوئی آگ دکھاتے چلے گئے، لیکن جب اگلا حصہ آتا ہے کہ یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا پر بات نہیں کی گئی۔ جب ہم کہتے ہیں نا مت جلا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بھی فوکس کرنا تھا کہ تم لسانیت پھیلا رہے ہو، نہیں پھیلانی چاہیے، تم گولیاں چلا رہے ہو، نہیں چلانی چاہیے، گولی چلانے کے صلے میں جو نقصان ہوتا ہے مت جلا۔ ہمیں کیسا پاکستان چاہیے؟ مت جلا، یہ گھر تیرا بھی ہے، وہ جو مت جلا کا حصہ تھا ہمیں وہ تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی جنرل، لیکن بہرحال میں اس کو 2 منٹ بس مجھے لگیں کہ میں اس کو فائنلائز کرتا ہوں۔ آپ مرتب کریں، ہمارا شان علم ہے، ہمارا اگلا ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر ایک بریک لے لیتا ہوں اور آپ آرام سے اس کو نتائج مرتب کر لیجئے۔ شان علم ہم آتے ہی ریزلٹس اناؤنس کریں گے اور پھر شان علم کر لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وقت بھی بچ جائے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد شان علم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ شان علم کے لیے ہماری ٹیمز یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے آج کے ڈیبیٹ کمپٹیشن کا، اسپیچ کمپٹیشن کے آپ جو کوالیفائرز کے نام بتا دیں۔ سر ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جن 2 بچوں نے آج کوالیفائی کیا ہے، اس میں فرسٹ پوزیشن بڑی کلیئر ہے، بہت اچھا ہمیں سننے کو ملا۔ سر سید گرلز کالج سے آپ کا تعلق ہے، علینا ملک آغا، بہت ساری تعلیموں میں۔ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن میں 0.5 ڈفرینس ہے، 28.5 اور 28 کے درمیان میں ٹائی پڑا۔ آج ہمیں ان تینوں بچوں میں نے اپنے جوبن پہ نہیں بولا، پروننسیشن مسٹیکس تھیں، دیگر چیزیں تھیں، لیکن بہرحال شاید دیگر بچوں کی وجہ سے عصمت ہوتا ہے، عصمت ہوتا ہے نا، عصمت کہا گیا، عصمت ہے۔ اور بہت کچھ بچوں کا زیادہ کانٹینٹ اور کم ٹائم میں کور کرنے کی وجہ سے، اور تھوڑا سا کہیں پر ہمیں محسوس ہوا کہ بہت ساری نیچرل اسٹائل کے بجائے اس کو جب آپ کوشش کرتے ہیں پورٹرے کریں۔ سیکنڈ پوزیشن آج ہمارے پاس 28.5 کے ساتھ آپ نے حاصل کی ہے انڈس یونیورسٹی سے مرزا صوبان بیگ۔ آئیے جناب، چلیں، بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا۔ کرشی کی کار کے لیے دونوں جو باقی کنٹیسٹنٹس ہیں، ٹف لک بٹ ویل پلیڈ۔ ذرا بہت ساری تالیاں میں نے رخصت کریں ہمارے دادیا کے اسپیچ کمپٹیشن کے کنٹیسٹنٹس، بغیر کسی اور تمہید کے، سب کیمرے کے سامنے سے نہ گزریے گا، پیچھے سے گزر جائیں، ٹھیک۔ بہت شکریہ عابد بھائی۔ اچھا جناب، شان علم، آپ لوگوں کو سارے رولز اینڈ ریگولیشن معلوم ہے، وقت ذرا کم ہے اس لیے ہم کوئکلی، اور آج 2 راؤنڈ ہوں گے چونکہ وقت کم ہے۔ پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ ریپڈ فائر راؤنڈ، اور آپ لوگوں کو سارے رولز معلوم ہیں بزر راؤنڈ کی۔ بس ایک دفعہ چیک کر لیجئے بزر تینوں بجا کے، اور مائکس بھی آپ تینوں نے آن کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا یہ سوال ہے جی، علامہ اقبال کی اس کتاب کا نام بتائیں جو ان کی وفات کے چند ماہ بعد شائع ہوئی۔ اقبال کی ایک کتاب جو ان کی وفات کے چند ماہ بعد شائع ہوئی۔ آپ میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا، اس لیے میں آپشنز دے دیتا، لیکن آپ نے بزر بجا دیا ہے۔ بزر نہیں بجایا آپ نے؟ اچھا اوکے، سوری، تو میں آپشن دیتا ہوں، چونکہ یہ آپ کو رول معلوم ہے، جب بزر بج جائے گا بس سوال رک جائے گا وہیں پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپشنز دیتا ہوں 3۔ یہ کتاب ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز ہے، یا بانگ درا ہے۔ اب کوئی چاہے تو ایک گیس کر لیں۔ 2 آپشنز دے دیتا ہوں، ضرب کلیم ہے یا ارمغان حجاز ہے۔ کوئی چانس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ جی سر بتائیے۔ ضرب کلیم۔ ضرب کلیم، آپ نے چانس دیا اور چانس لینا نقصان دہ ثابت ہوا۔ ارمغان حجاز غلط ہو گیا جواب۔ قلم نے پوچھا تھا کہ انسان کے جسم میں مضبوط ترین مسل کون سا ہوتا ہے، اس کا جواب تھا کہ زبان، کیونکہ آپ بات کرتے رہتے ہیں، تھکتی نہیں ہے زبان، اور آپ کسی بھی مسل کو اتنی موومنٹ دیں تھک جاتی ہے۔ تو آج آپ مجھے بتائیے انسانی جسم کا تیز ترین مسل کون سا ہے؟ تیز ترین مسل انسانی جسم کا سر؟ دماغ نہیں، تیز ترین وہ مسل ہے جس کی وجہ سے آپ آنکھیں اور یا پلکیں، آنکھیں تو نہیں پلکیں لیکن جھپکتے ہیں، یعنی آپ 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ آنکھیں اور پلکیں جھپک لیتے ہیں۔ تیز ترین مسل وہ ہے۔ آپ کچھ نہ کہہ کر سب سے آگے ہیں، اور آپ دونوں کچھ کہہ کر لیکن غلط کہہ کر اس وقت ہیں پیچھے۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پانڈا مارنے کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے،
کم سے کم سزا 10 سال ہے, زیادہ سے زیادہ عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے پانڈا مارنے کے جرم میں. ہے بڑا تلخ ہے یہ بات, لیکن میں یہ آج کہے بغیر نہیں رہ سکتا. خدایا کیا ہے وہ مقصود صاحب نے کہا ہے نا کہ خداوندہ جلیل و دانا و مینا و اکبر منصف و اکبر, میرے اس شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر. کتنے ممالک میں پانڈا کے مارنے پر سزائے موت ہو رہی ہے, یہاں انسانوں کے مارنے پر ہو جائے بس, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے بھائی, اتنا ہو جائے. بتائیں. چین. آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. چائنا دنیا کا وہ ملک ہے کہ جہاں پانڈا مارنے کی زیادہ سے زیادہ سزا موت بھی ہو سکتی ہے. اور چائنا کا ہی یہ شہر بیجنگ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا کون سا بڑا ملک ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, دوسرا بڑا ملک ہے, تیسرا, پانچواں, 10واں. آبادی کے لحاظ سے بیجنگ دنیا کا کون سا وہاں سب سے بڑا ملک ہے؟ سوال سمجھ گئے نا جی؟ کتنے منٹ ہو گئے؟ ٹھیک ہے, اوکے. آپشنز دوں, تیسرا کہ پانچواں؟ جی تیسرا بڑا ملک ہے. جواب بالکل ٹھیک ہے. 2,30,00,000 آبادی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ بھئی کراچی کی آبادی بھی مختلف, لیکن چونکہ ہمارا باقاعدہ طور پر کوئی مردم شماری نہیں ہوئی ہے تو جو کچھ ہے وہ اندازوں کے مطابق ہے. یہاں ان ممالک میں باقاعدہ مردم شماری ہوتی ہے تو اس اعتبار سے ہے یہ. اچھا جی, وقت ہمارے پاس کم, مقابلہ سخت. ہاں انٹرسٹنگ ہے. آزادی کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرحد کی تقسیم, جو بارڈرز کی تقسیم ہے, وہ کس کی سربراہی میں ہوئی تھی؟ کس نے بجایا؟ بیچ والے بھائی نے. جی بھائی. ریڈ کلف. سر سائرل ریڈ کلف کی سربراہی میں ہوئی تھی. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے ڈنڈی بھی خوب ماری تھی. کافی ان علاقوں کو بھی انڈیا میں شامل کر دیا تھا جو مسلم اکثریت کے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس ملک پر 20 سال تک حکمرانی کی تھی؟ سلطان صلاح الدین, آپ نے بتایا جی, مصر پر 20 سال تک حکمرانی کی تھی. زبردست. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کہاں ہے سر؟ شام میں. دمشق میں ہے, شام میں ہے. زبردست, بہت اچھا. وزیر اعظم پاکستان جب اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے ان سے حلف کون لیتا ہے سر؟ مائک میں بتائیے گا. سینٹ کے چیئرمین. چیئرمین سینٹ نہیں لیتے, صدر پاکستان لیتے. وزیر اعظم پاکستان سے ان کے عہدے کا حلف. اور یہ آپ کے -10 ہو گئے. صدر پاکستان سے حلف کون لیتا ہے؟ صدر پاکستان سے حلف کون لیتا ہے؟ آپشنز دوں. چیئرمین سینٹ نہیں, وزیر اعظم یا چیف جسٹس آف پاکستان؟ سر چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان. 2 منٹ اور پہلا راؤنڈ, اور پھر آخری راؤنڈ کی طرف آ جائیں گے. محمود غزنوی, چلیں پہلے آسان سوال. محمود غزنوی کا مشہور و معروف, ایسے نہیں بزر بجا کے بتائیں گے تاکہ یا +10 ہو یا -10 ہو, غلام کا نام. لو مجھے تو لگا سارے بزر بجا دیں گے, کمال ہے. جی ایاز. یہ تو بہت ہی آسان. ہم نے پوری داستان سنائی تھی محمود اور ایاز کی. شعر مکمل کیجئے. ایک ہی جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور نہ کوئی بندہ نواز. زبردست. لیکن یہ بتائیے کہ محمود غزنوی جب ہندوستان آئے تو ان کے ساتھ ایک علمی شخصیت بھی ہندوستان آئی تھی. وہ کون تھے؟ وہ کون صاحب تھے؟ ہنٹ دیتا ہوں, مشہور و معروف مسلمان سائنسدان محمود غزنوی کے ساتھ آئے تھے. چلیں ہنٹ سے بات نہیں بڑھ رہی تو آپشنز دے دیتا ہوں, کیونکہ آج کھیلنے کا زیادہ ٹائم نہیں ہے اور ذرا کچھ مزاج بھی نہیں ہے ویسا آج. تو 2 آپشنز دیتا ہوں, ابن بطوطہ یا البیرونی. البیرونی. اصل میں نے ہنٹ دے کے بڑا آسان کر دیا تھا, اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ مسلمان سائنسدان, اور پھر نام میں نے ایک ابن بطوطہ کا لے لیا اور ایک البیرونی کا لے لیا, تو بڑا آسان ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے ان کا جواب, صحیح. ایک ہے یونائٹڈ نیشنز یونیورسٹی. یونائٹڈ نیشنز یونیورسٹی, بتائیے گا کتنی دیر باقی ہے؟
دنیا کے کس ملک میں واقع ہے؟ اوکے آخری سوال ہے بھائی. یونائٹڈ نیشنز یونیورسٹی دنیا کے کس ملک میں واقع ہے؟ چائنا میں یا جاپان میں؟ جی جاپان. جاپان میں ہے، بالکل ٹھیک. آج کا جو ہمارا ونر ہوگا وہ کوالیفائی کرے گا جے ڈاٹ کی کار کے لیے. رنر اپ کے لیے ہے واحد فین. کنٹیسٹنٹس کے لیے ہے قرشی جامع شیریں، صوفی آئل، ہیمانی ہربل اور میزان چائے. 40 سیکنڈ میں ہو جائے گا فیصلہ. 40 سیکنڈ. پہلے 40 سیکنڈ آپ کے ہیں. رولز آپ کو معلوم ہے، صحیح یا غلط جواب یا پاس کہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ آگے نہیں بڑھوں گا. صحیح جواب پہ 10 نمبرز، نیگیٹو مارکنگ کوئی نہیں. آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے. کچھ سوالات میں ہنٹ ہوگی، کچھ میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے اب. قرارداد پاکستان کی تائید میں صوبہ سندھ سے تقریر کس شخصیت نے کی تھی؟ پاس. سر عبداللہ ہارون. اقبال کرکٹ اسٹیڈیم کس شہر میں پاکستان کے؟ فیصل آباد. بالکل ٹھیک. غزوہ حنین کس سن ہجری میں پیش آیا؟ 6 ہجری کہ 8 ہجری؟ 6 ہجری. غلط، 8 ہجری. مصور مشرق کس پاکستانی مصور کو کہا جاتا ہے؟ پاس. عبد الرحمان چغتائی. معروف ٹینس پلیئر مارٹینا کا تعلق کس ملک سے تھا؟ امریکہ یا جاپان؟ امریکہ. بالکل ٹھیک. ٹیمپل ڈیرا کس شہر کا پرانا نام ہے؟ ڈیرا مراد جمالی یا ڈیرا اللہ یار؟ ڈیرا مراد جمالی، پہلا والا، فرسٹ ون. بالکل ٹھیک. جوڈو میں بلیک بیلٹ کے بعد دوسری بیلٹ کون سی ہوتی ہے؟ کوئی نہیں ہے میرے خیال میں. کوئی نہیں میرا خیال، آپ کا خیال غلط ہے. براؤن بیلٹ. سر مقابلہ آپ دونوں کے درمیان آ گیا ہے. یا آپ کوالیفائی کریں گے جے لاٹ کی کار کے لیے یا آپ. 40 سیکنڈز ہیں آپ کے. تھوڑا سا آپ نے بہتر ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. آپ کس مراد آپ دونوں ٹیم کے کوئی بھی جواب دے دیں اور تھوڑا سا ذرا آپ نے. ٹھیک ہے جی. آپ کے 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اب. عشرہ مبشرہ میں سے کتنے صحابہ کو شہادت نصیب ہوئی؟ 3 کہ 5؟ 5. بالکل ٹھیک. پاکستان کا کون سا درہ ایبٹ آباد کو گلگت سے ملاتا ہے؟ درہ خیبر. نہیں، درہ بابو سر. نبیلہ نعیم کس کھیل کی پہلی قومی چیمپئن تھی؟ اسکواش کی ٹینس؟ ٹینس. غلط، اسکواش. بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم؟ پاس. ذوالفقار علی بھٹو. بوستان نامی قصبہ پاکستان کے کس صوبے میں ہے؟ پاس. بلوچستان. انگلینڈ کا نیشنل گیم کون سا ہے؟ کرکٹ. بالکل ٹھیک. اولمپک گیمز میں ایک ملک زیادہ سے زیادہ کتنے مقابلوں میں حصہ لے سکتا ہے؟ انلمیٹڈ. سارے. بالکل ٹھیک. صلح حدیبیہ کن شخصیات کے درمیان ہوئی تھی؟ کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، شخصیات پوچھی تھی لیکن چلیں یہ جواب بھی ٹھیک مان لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا کھیلے ہیں لیکن یہ پہلے سے بہت آگے تھے تو آپ کو میں آج سسپینس نہیں رکھتا. بس آپ نے ایک ہی سوال کا صحیح جواب نہیں 2 سوالات کے صحیح جوابات دینے ہیں تو آپ یہ مقابلہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس لیے میرا خیال ہے آپ کے لیے ذرا آسان ہو گیا مقابلہ. آپ کے 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اب. پاکستان کے کس شہر میں سرمے کے ذخائر پائے جاتے ہیں؟ پاس. چترال. پاکستان میں کس جگہ سمندری پانی خشک کر کے نمک حاصل کیا جاتا ہے؟ کراچی میں. بالکل ٹھیک. 1990 میں ہاکی کا عالمی کپ ٹورنامنٹ پاکستان کے کس شہر میں ہوا تھا؟ لاہور. لاہور میں ہوا تھا. اور یوں آپ کا ابھی آدھے سے زیادہ ٹائم باقی ہے لیکن آپ نے آج کا مقابلہ جیتا ہے اور ویل ڈیزروڈ، چونکہ پہلے راؤنڈ میں بھی آپ نے بہت اچھا کھیلا. تو آپ نے کوالیفائی کیا ہے جے ڈاٹ کی کار کے لیے اور رنر اپ کے ساتھ واحد فین اور کنٹیسٹنٹس کے لیے کرشی جامع شیریں، صوفی آئل، ہیمانی ہربل اور میزان چائے کے تحفے. ایک بریک کے بعد جب آپ حاضر ہوں گے. آج امجد صابری ہم سے جدا ہوا ہے. آج ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہوئے ہیں تو پھر دشمنوں کو ناکام تو ایسے ہی بنایا جائے گا کہ انہوں نے جو آواز بند کرنے کی کوشش کی ہے وہ ذکر اتنا ہی کیا جائے گا. تو آج عشق مصطفیٰ پر بات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصص الاسلام میں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا. خدائے لم یزل نے راہ راست سے بھٹکی ہوئی مخلوق کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء باکمال، باوقار اور صاحب کردار ہیں لیکن کچھ ناقابل تردید وجوہات کی بنیاد پر ہر نبی کا کوئی ایک مخصوص وصف
درجہ کمال رکھتا ہے. مثال کے طور پر کہیں صبر ایوب مشہور ہے, کہیں حسن یوسف کے چرچے ہیں, کہیں ہمت داؤد کی ندائیں ہیں, کہیں حکمت سلیمان کی صدائیں ہیں. لیکن دل کہتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو جس میں یوسف کا حسن بھی کمال پر ہو, صبر ایوب بھی عروج پر ہو, اس میں ہمت داؤد بھی دکھائی دے اور ان کی زبان اتھر سے سلیمان کی دانائی بھی سنائی دے. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو عشق کی پیاس ادھوری رہ جاتی ہے. تو بھلا عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کی کیفیت کو خالق مصطفیٰ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے اس رب العالمین نے رحمت للعالمین کو معبوس کیا. بس اب جو آدم کو ان کے علم میں, نوح کو ان کے حلم میں, اسماعیل کو ان کی جبلت میں, ایوب کو ان کے صبر میں, یوسف کو ان کے حسن میں, داؤد کو ان کی ہمت میں, سلیمان کو ان کی حکمت میں, موسیٰ کو ان کے جلال میں, عیسیٰ کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہے, میرے آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ اور یہ بڑی لاجیکل سی بات بھی ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ یوسف تو ہوں فخر یوسف نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے خلیل اللہ ہو حبیب اللہ نہ ہو؟ بات ادھوری رہ جاتی ہے. معلوم ہے نا کہ جب زلیخا نے مصر کی بیگمات کو بلایا تھا, میرے حاضرین اور ناظرین آپ سب باشعور ہیں, میں تو ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے پڑھا ہوا سبق دہرا دیتا ہوں اور اپنی اصلاح کرتا ہوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سب مذہب, فرقے, مسلک کی قید سے آزاد سب کے سب سچے عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور میں نے یہ بات یقین سے کیوں کہی؟ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ میرا حسن ظن ہے, یہ میرا گمان ہے؟ نہیں, میرے یقین کا ثبوت کیا ہے کہ جب میں کسی غیر مسلم کے منہ سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین بات سنتا ہوں تو عشق کی حرارت اور بڑھ جاتی ہے. اب مثلا وہ کیا بات ہے؟ ایک سکھ شاعر کا شعر سنیے, سکھ شاعر کا, یہ کوئی مسلمان شاعر نہیں, سکھ شاعر کا شعر سنیے. کہتا ہے, ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں. اور یہ مجھے ایک اور شعر یاد دلاتا ہے کہ جس میں شاعر کہتا ہے کہ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, بھائی یہ مسلمان یا غیر مسلم کا معاملہ نہیں ہے, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے. تو سکھ شاعر کہتا ہے کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں. سکھ شاعر کہہ رہا ہے نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی محبوب پے احمد مختار تو ہیں, یعنی محبوب پے احمد مختار تو ہیں. اور آگے کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. ارے صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. سکھ شاعر کہہ رہا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو بہرحال ابھی عشق کی بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا زلیخا نے مصر کی بیگمات کو بلایا, ان کے سامنے آج کل کی زبان میں کہہ لیجیے پلیٹوں میں پھل رکھے, سب کا سنا ہوا واقعہ, لیکن یہ واقعات کی تکرار ذرا عشق کی حرارت بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. پھل رکھے اور ساتھ پھل کاٹنے کے لیے چھریاں بھی رکھی. اور جب مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے شروع کیے تو اسی اسنا میں زلیخا نے جناب یوسف کو بلا لیا, اور حسن یوسف نے وہ کمال کیا کہ مصر کی عورتیں پھلوں کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی, لیکن انہیں احساس تک نہ ہوا. بس مجھے عشق مصطفیٰ میں یہ بات کہہ لینے دیجئے
کہ جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیوں کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اسے یوسف کہتے ہیں، اور جو زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اسے فخر یوسف کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ الفاظ بدل دیتا ہوں، جن کے حسن کو دیکھنے کے لیے اہل مصر بیتاب ہوں اسے یوسف کہتے ہیں، اور انبیاء کی صفوں میں لگ کر جن کے دیدار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے خود یوسف بے قرار ہوں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تقابل ہے ہی نہیں، کوئی تقابل نہیں۔ یہ تو ہم جیسے کم علم انسانوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ارے انگلیاں تو کٹی تھی انجانے میں، لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ محبوب کا ایک دندان مبارک شہید ہوا، ادھر عاشق مصطفیٰ نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ کا دوسرا دانت شہید ہوا ہو، دوسرا توڑ ڈالا، تیسرا توڑ ڈالا، حتیٰ کہ 32 دانت توڑ ڈالے۔ اور جب میرے مصطفیٰ کے سامنے حضرت اویس قرنی کے سمل کا تذکرہ ہوا، آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے مجھے یمن کی جانب سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، یمن کی جانب سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ ہمارا سلام ہو اس سچے عاشق مصطفیٰ پر، جناب اویس قرنی پر۔ آپ نے تو بو لہبی ظلم کے خلاف احتجاج کر دیا اپنے انداز سے، اور اس احتجاج کی کیا کہنے، ہم اس پر قربان۔ لیکن آج اسی بو لہبی سوچ نے ایک اور عاشق مصطفیٰ کو ہم سے جدا کر دیا، اسی بو لہبی سوچ نے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں یہ امجد صابری کو کیوں شہید کیا گیا، ان کا کیا جرم تھا؟ ابھی تو تحقیقات ہوں گی، پتہ چلے گا، ہم یہاں پر کوئی ججمنٹ دینے نہیں بیٹھے، لیکن ایسا لگتا ہے میں بتاتا ہوں، شیطانی نگاہ میں ان کا ایک ہی جرم تھا، اور وہ جرم تھا عشق مصطفیٰ۔ بس ریاست کرے گی اس بات کا فیصلہ، ریاست نے کرنا ہے کہ انہیں کس نے مارا، لیکن اندازہ ہے ہمیں کہ اسی سوچ نے مارا، اسی سوچ نے شہید کیا جس سوچ نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا تھا، اسی سوچ نے شہید کیا جس سوچ نے زکریا کو آروں سے چیرا تھا، اور اسی سوچ نے جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ یہ وہی سوچ ہے، یہ بالکل وہی سوچ ہے۔ ایک سچا عاشق رسول تھا جو اب ہم میں نہیں رہا۔ ایک دوست نے آ کے کہا کہ معلوم ہے نا امجد صابری مر گیا ہے، اور آج میں یہیں کھڑا ہوا تھا، سیگمنٹ کر رہا تھا جب مجھے براہ راست اطلاع دی گئی۔ جب واپس آیا تو میں نے دیکھا میسیجز وغیرہ ہر طرف۔ میں کہا نہیں بھائی، آج امجد صابری زندہ ہو گیا، آج زندہ ہو گیا۔ کچھ دوستوں نے کہا ان کے گھر میں بہت کچھ ادھورا رہ گیا ہے، کسی نے کہا ان کا فلاں مشن ادھورا رہ گیا، ہم نے کہا کہ ہماری تو رمضان ٹرانسمیشن ادھوری رہ گئی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں بلا مبالغہ، آج اس وقت اگر حیات ہوتے امجد صابری نے یہاں ہونا تھا۔ ابھی میں نے پھر ٹرانسمیشن سے پہلے ہمارے عامر فیاضی صاحب جو کہ تمام نعت خانوں کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں، میں نے پھر ان سے پوچھا کہ ایسا ہی؟ انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے وعدہ کیا تھا آج یہاں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کچھ اور منظور، یہاں ہونا تھا۔ تو کسی نے کہا ان کا فلاں مشن ادھورا رہ گیا، ہم نے کہا ہماری ٹرانسمیشن ادھوری رہ گئی۔ عشق مصطفیٰ کی پاداش میں ان کے شہید ہونے سے کیا کیا ادھورا رہ گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ کچھ بھی ادھورا رہ گیا ہو، امجد کا بہت کچھ ادھورا رہ گیا، امجد کا عشق آج مکمل ہو گیا، عشق مکمل ہو گیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج امجد صابری کے دعوی محبت پر ساقی کوثر کی قبولیت کی مہر لگ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی راہ پر چلنے کی اور ایسی زندگی اور ایسی موت عطا فرمائے کہ جس پر ہم زمانہ اور آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناز کریں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا،